सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस किस्त नंबर 7। कैसरिया किला फतह करते ही सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने एक रिसाला अरसूफा किले की तरफ रवाना किया, जबकि एक लश्कर को हीफा की जानिब रवाना कर दिया और खुद अपनी फौज का रुख असलीस की जानिब कर दिया। कोई नहीं जानता था कि सुल्तान का अगला हमला कहाँ होगा। सुल्तानी फौजें एक दिन अचानक असलीस के सामने जाहिर हुईं और मज़ाफ़ात में खेतों को आग लगाने लगे। सलीबी किले में छुपे सक्तानी फौज का इंतज़ार कर रहे थे कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस को खबर मिली कि हीफा का किला भी फतह हो चुका है और इस किले का हाल भी कैसरिया किले की तरह हुआ है। सलीबी जो किले में छुपे इंतज़ार कर रहे थे कि सुल्तान उनके किले पर हमला करेगा, अगली सुबह देखा कि सुल्तानी फौज कहीं गायब हो चुकी है। अभी सलीबी इसी सोच विचार में मजबूर थे कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस कहाँ चला गया कि वो समझ भी पाए थे कि ये सुल्तान की कोई नई चाल है या वाकई वो चला गया है कि अरसूफ के वसी शहर के सामने सुल्तानी अलम लहराने की खबर सलीबियों को पहुंची। सलीबियों ने अरसूफ किले के इर्द गिर्द खंदकें खोद रखी थीं। इस किले में 300 सलीबी नाइट्स और हॉस्पिटलर्स भरे पड़े थे। जंग शुरू हो चुकी थी। अरसूफ के इर्द गिर्द मनाजीक नस्ब कर दी गई थीं। पत्थरों के साथ ममलूक तीरंदाज तीर बरसा रहे थे। मुस्लिम फौज का जोश उरूज पर था। उल्मा और फुकरा भी साथ थे। किले से मुसलमानों को भरपूर मुज़ाहमत का सामना था। एक सुबह सलीबी जब किले की दीवारों से झांक कर देख रहे थे तो मुसलमानों की फौज से टखनों तक लटकी ज़िरा पहने, एक हाथ में ढाल लिए, एक दराज कामत सुर्ख सफ़ेद रंग वाला शख्स जिसकी एक आंख सफ़ेद थी किले के पास चलता नजर आता है। इंतहाई बेखौफी से किले को करीब से देखने वाला ये शख्स मज़े से फसील के बुनियादी पत्थरों और दरवाज़ों के बुर्जों का मुआयना करके वापस चला गया, लेकिन किसी सलीबी सिपाही ने ना उसकी तरफ तवज्जो दी और ना इशारा किया। थोड़ी देर बाद वही शख्स मंजनीकों के पास खड़ा संगबारों को हिदायतें दे रहा था कि किले की इस दीवार के इस हिस्से पर हमला करो, ये कमज़ोर है। ये सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस था जो दुश्मनों के किले के इतने करीब से इतनी बहादुरी से मुआयना करके आया और फिर चंद दिन बाद इस जगह से किले की दीवारें गिर रही थीं। मुसलमानों की फ़ौजें अंदर दाखिल हो रही थीं। किले में अब आम यलगार शुरू हो चुकी थी। सुल्तान का परचम अब अरसूफा किले पर भी लहरा रहा था। फतह हो चुकी थी। सुल्तान ने मंसूबाबंदी से किले को मिस्मार कर दिया। कीमती मलबा अमीरों और लश्करियों में तकसीम कर दिया गया। इब्ने कसीर लिखते हैं कि फिर दमिश्क को काहिरा खबर पहुंची कि अरसूफ भी फतह हो चुका है तो लोग इससे खुश हो गए। शहरों में खुशियों के तबल बज गए। सुल्तान ने एक ही वार में सलीबियों के 3 मजबूत नामवर किले उनसे छीन लिए थे और शेरों के मुंह को खून लग चुका था। काहिरा शहर में जश्न का समा था। गलियों और सड़कों की दोनों जानिब लोग कतारों में खड़े थे। औरतें और बच्चे इस दिलकश मंजर को देखने के लिए छतों पर चढ़ गए। सुल्तान का लश्कर मिस्र में दाखिल हो रहा था। ममलूक दस्ता नारे तकबीर और तहलील की गूंज में शहर के दाखिली दरवाजे से दाखिल हुआ तो ऊँटों छकड़ों की एक लंबी कतार थी जिस पर कैसारिया, हीफा और सूफ का माल गनीमत लदा हुआ था। उनके साथ ईसाई कैदी, लौंडियो गुलाम कतार बांधे चल रहे थे। शिकस्ता सलीबी और उनके टूटे हुए हथियार उनके गले में बतौर इबरत लटका दिए गए थे। कमोबेश 7 साल के तवील अरसे बाद दारुल इस्लाम में ऐसा मंजर देखने में आया था जब कोई फतयाब मुसलमान फौज यूं माले गनीमत से लदी वापस आई हो। रमज़ान का महीना था। सुल्तान जानवरों के चरने का मौसम छोड़कर हंगामी तौर पर फौज लेकर गया था ताकि
البیرا کا تحفظ کر سکے، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ صلیبیوں کی کمر توڑ دے۔ سلطان نے 3 قلعوں کو فتح کرنے پر ہی اکتفا کیا اور واپس لوٹ آیا۔ سلطان نے فوجوں کو اجازت دی کہ وہ رخصت پر جا سکتے ہیں اور جانوروں کو بھی چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ ادھر صلیبیوں کو جب ایک ساتھ 3 قلعوں کی بربادی کی خبر ملی تو تمام قلعوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ صلیبیوں نے ہسیوم، منگولوں اور یورپ سے فوجی امداد طلب کی۔ ان کے قاصد اور ہرکارے مدد کے لیے چاروں طرف دوڑے۔ صلیبی پریشان اور وحشت کے عالم میں سرگرداں تھے۔ آرمینیا کا عیسائی حکمران ہسیوم، جو البیرا میں منگولوں کا ساتھی تھا، جب سلطان کی صلیبی قلعوں کی خبر لگی تو خوف سے کانپنے لگا اور سلطان کے پاس اپنا قاصد تحائف کے ساتھ بھیجا، لیکن سلطان نے نہ اس کے تحفے قبول کیے اور نہ ہی اس کے قاصدوں کا شایان شان استقبال کیا۔ سلطان اس سانپ کو بھولا نہیں تھا، اس کے ساتھ وہ کوئی ایسے تعلقات استوار کرنا نہیں چاہتا تھا جو کہ بعد میں اس کے عزائم میں رکاوٹ بنے۔ اسی دوران سلطان رکن الدین بیبرس کو خبر ملی کہ حمص میں انطاکیہ کے عیسائی حکمران بوہیمنڈ نے عیسائی قلعوں کا بدلہ لینے کی کوشش میں چڑھائی کی، لیکن شامی فوجوں نے اس کو سخت ہزیمت سے دوچار کیا۔ سلطان دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، آرمینیا، سخرا اور انطاکیہ کے سانپوں کا سر ہمیشہ کے لیے کچلا جائے۔ 1226 عیسوی کو پھر قاہرہ کے گلی کوچوں میں شور تھا۔ فوجی بیرکوں سے مملوکوں کے گروہ در گروہ نکل کر میدان میں جمع ہو رہے تھے۔ پیغام رساں کبوتروں سے فلسطین میں موجود فوجوں کو بھی حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ جلد سے جلد عین جالوت کے مقام پر سلطانی فوج سے آ ملے۔ سلطان نے رجب میں ہی حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے ورنہ سزا کا حقدار ہوگا۔ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ سلطان کا کیا ارادہ ہے۔ سرداروں کے پاس سربہ مہر شاہی فرمان تھے جن کو ایک خاص مقام پر کھولنے کا حکم تھا۔ عین ممکن ہے کہ اس مقام پر کسی فرمان کو کھول کر جب دیکھا جائے تو یہ فرمان ہو کہ اگلے رقعے کو فلاں جگہ پہنچ کر کھولنا۔ صلیبی علاقوں میں اضطراب و خوف کی لہر تھی۔ سلطان کدھر جانے والا ہے، ہر آنکھ دیکھنے کی منتظر تھی۔ سلطان اپنی جنگی منصوبہ بندی میں کسی کو رازدار بنانے کا عادی نہیں تھا۔ سلطان کے تمام مورخین اس بات پر متفق تھے کہ سلطان کے ارادوں کی خبر اس کے لشکر کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ جنگ کا پورا منصوبہ سلطان کے ذہن میں ہوتا تھا۔ اس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن کو یہ علم نہ ہو سکے کہ مسلمانوں کا مرکزی نشانہ کون سا مقام ہے۔ جب سارے فوجی لشکر عین جالوت میں سلطانی فوج کے ساتھ شامل ہو گئے تو سلطان نے اپنے مخصوص انداز میں الاوجا کے مقام سے یلغار شروع کر دی۔ سلطان نے مختلف دستے بنا کر عقا سے لے کر سور اور سور سے لے کر طرابلس تک مسلمان دستے گرد و نواں اور مضافاتی علاقوں میں حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیے۔ عقا قلعہ ہو، سور ہو یا پھر طرابلس، ان سب علاقوں میں صلیبی دفاعی پوزیشن پر آ گئے۔ خود سلطان بھی عقا کے مضافات میں پہنچ گیا، لیکن یہاں پہنچنے سے قبل سلطان نے امیر علاؤالدین کو حکم دیا کہ شامی لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے فرانسیسی علاقوں کی طرف کوچ کر جائے۔ ان کو کچھ علم نہ تھا اس سے سلطان کا کیا ارادہ ہے، یہاں تک کہ ایک مقررہ مقام پر پہنچ کر جب سلطان کا دیا گیا خط کھول کر دیکھا تو اس میں ہدایت تھی کہ لشکر کا رخ صفت کی جانب کر دو اور اس بات کا علم ماں سوائے ہمراہیوں کے کسی کو نہ ہو۔ عقا کا شہر اور قلعہ سلطان کے طوفانی حملوں کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ سلطان نے اس کے مضافات میں ایک چھوٹا سا قلعہ فتح کیا اور ایک صبح اہل عقا نے فصیلوں سے کھڑے ہو کر سامنے میدان کو دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ سلطان راتوں رات محاصرہ اٹھا کر خود صفت کی جانب کوچ کر چکا تھا۔ یہ برق رفتاری سلطان اور اس کی فوج کا امتیازی نشان تھی۔ شک و شبے کی گنجائش بہت کم رہ چکی تھی کہ سلطان کا نشانہ
یہودی تصوف کا مرکز شہر صفد ہے، جہاں صلیبیوں کا مضبوط قلعہ اور شہر واقع تھا۔ یہ صفد شام کے قریب اسلام کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اور عیسائیوں کی سب سے بڑی آڑ تھی۔ صفد شہر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا تھا اور صلیبیوں کے حملے کے پیش نظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو اس لیے مسمار کر دیا تھا تاکہ عیسائی یہاں اپنا مرکز نہ بنا سکے۔ یہ شہر و قلعہ بالغ صوبہ دمشق سے ملحقہ تھا اور یہاں پر کسی عیسائی مرکز کی موجودگی اس بات کا اعلان تھی کہ جب چاہیں صلیبی دمشق کا راستہ بند کر سکتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 1240 میں دمشق کے ایوبی حکمران اسماعیل نے یہ شہر و قلعہ ایک معاہدے کے تحت صلیبیوں کے حوالے کر دیے، جس پر اس میں اور سلطان العلماء شیخ عزیز بن عبدالسلام کے درمیان میں شدید اختلافات بھی ہوئے، اور اس بات پر شیخ ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے دمشق چلے گئے، جہاں نجم الدین صالح ایوب نے آپ کی عزت و تکریم میں کوئی کمی نہ کی اور شیخ کو قاضی القضا کا عہدہ عطا کیا۔ عیسائیوں نے صفد میں بڑا مستحکم قلعہ تعمیر کیا، جس پر اس وقت 11 لاکھ عربی دینار لاگت آئی۔ اس قلعے میں عیسائیوں کی ایک کم تعداد بھی حملہ آوروں کا بہت مستعدی سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس وقت یہ قلعہ ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز کا گڑھ تھا اور یہاں ابھی بھی کم و بیش 10,000 صلیبی فوج شہر و قلعے میں موجود تھی۔ شاہی ہراول دستہ پہلے ہی صفد کا محاصرہ کر چکا تھا، مگر سلطان کا حکم تھا بڑا حملہ اس کی آمد سے پہلے نہ شروع کیا جائے۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا، سلطان بھی صفد پہنچ چکا تھا۔ دمشق سے لائی گئی منجنیقوں سے گولہ برسا کر حملے کا آغاز کیا گیا۔ مناجیق سے سنگ باری 14 دن تک جاری رہی۔ ایک رات سلطان نے خود رسالے کے ساتھ دشمن کی خندق پر حملہ کیا۔ بڑی شدت کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے کافی سپاہی اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ قلعے کے اندر بھی منجنیقیں موجود تھیں جو مسلمانوں پر پتھر کے گولے برسا رہی تھیں۔ اہل صفد سخت مزاحمت کر رہے تھے۔ ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز وقتاً فوقتاً گھوڑوں پر گروہ در گروہ قلعے سے نکلتے تاکہ مسلمانوں پر شب خون مار سکیں۔ سلطان ہمیشہ کی طرح پہلی صف میں کھڑا دشمن سے لڑ رہا تھا۔ ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز کے گروہ نے سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے امرا سیف الدین قلاؤن اور دیگر نے دو بدو جنگ کی، جس کی وجہ سے سلطان بچ گئے۔ اہل شہر کی اتنی شدت سے مزاحمت کے باعث مسلمانوں میں کچھ مایوسی پھیلنا شروع ہو گئی۔ کچھ امرا اس شہر کو سر کرنے سے مایوسی کی باتیں کر رہے تھے۔ جب سلطان کو معلوم ہوا تو ان امرا کو قید کر دیا گیا۔ پھر سلطان رکن الدین بیبرس نے ایک ایمان سے بھرپور پرسوز خطاب کیا، لشکر میں جیسے نئی جان پھونک دی۔ سلطان رکن الدین بیبرس کا جلال اور جذبہ عروج پر تھا۔ اپنے رسالے کے ساتھ وہ خود کمان کرتا ہوا آگے بڑھا اور خندق میں عیسائی چادروں کو آگ لگا دی۔ 2 دن بعد قید امرا کو بھی رہا کر کے لشکر میں پھر سے شامل کر لیا گیا۔ اب سلطان نے حملہ عام کا حکم دے دیا۔ چاروں طرف سے شہر پر حملہ شروع کر دیا گیا۔ مملوک کے حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مسلمان سپاہ قلعے کے برجوں پر حملہ کر رہی تھی۔ جوں جوں اہل شہر کی مدافعت میں اضافہ ہوتا، مسلم لشکر کا جوش اور عروج اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان میں نئی روح پھونک دی ہو۔ صلیبیوں پر اب خوف طاری ہونا شروع ہو چکا تھا۔ شام کے مقامی عیسائیوں نے جب مسلمانوں کا یہ جوش و جذبہ دیکھا تو انہوں نے فرار میں عافیت جانی اور وہ قلعہ چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ بقیہ ماندہ ٹیمپلرز نے کوشش کی کہ وہ قلعے کا دفاع کر سکیں، لیکن جلد ہی مسلمان قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ سلطان رکن الدین بیبرس ایک بار پھر ظفریاب ہو چکا تھا۔
سلطان نے اس قلعے کو مسمار کرنے کے بجائے جنگ میں جو قلعے کو نقصان پہنچا تھا اس کی مرمت شروع کروا دی۔ سلطان صفد کو اپنی اگلی جنگی کارروائیوں کا مرکز بنانا چاہتا تھا، کیونکہ صفد ایسی جگہ پر تھا جہاں سے سلطان شام و مصر کے دونوں اطراف نہ صرف نظر رکھ سکتا تھا بلکہ مہم جوئی بھی کر سکتا تھا۔ صفد قلعہ اب سلطان کی فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ صفد کی فتح کے بعد سلطان آرام سے نہ بیٹھا، اب اس کا نشانہ تھا وہ سانپ جس نے البیرا میں منگولوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشوں کا حصہ رہا، اور وہ تھا آرمینیا صخرہ کا عیسائی حکمران ہیسوم، جس کا سر کچلنا انتہائی ضروری تھا۔ اسی لیے سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنے سب سے زبردست امیر سیف الدین قلاؤن، امیر سملمود اور ایوبی حکمران ہمہ منصور کی قیادت میں عظیم لشکر آرمینیا صخرہ روانہ کر دیا۔